अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ डाइन का इंतकाम किस्त नंबर 5। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। डाइन का इंतकाम नेक्स्ट सुनिए। तभी सायरा को लगा जैसे इसकी ताकतें जा रही हैं। ओ नहीं, मुझे इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब मैं क्या करूँ? सायरा ने मन ही मन में कहा। मुझे इन सब के दिमाग से वो लम्हा मिटा देना चाहिए जब मैं यहाँ आई थी। सायरा ने गुनगुनाना शुरू कर दिया। सब एक जगह जम गए। सबकी पेशानी से काला सा धुआं निकला और सायरा के पास आ गया। सायरा गायब हो गई और सब वापस ठीक हो गए। दूसरी तरफ ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों मेरी ताकतें आ जा रही हैं? सायरा एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के ऊपर खड़ी थी। एक बहुत बड़ा कौवा उड़ता हुआ आया। ये कौवा आम कौवों की निस्बत बहुत बड़ा और इसकी चोंच छोटी थी। कौवा सायरा के सामने फिजा में रुक गया। काल कौवे तुम? सायरा इसे देखते हुए बोली। हाँ, मैं रवाइन। काले कौवे ने बोला तो इंसानी ज़बान सुनाई दी। तुम यहाँ क्यों आए हो? सायरा ने पूछा। मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ रवाइन कि इस वक्त डाइन नगरी की रवाइन सिर्फ तुम ही हो और तुम जादू नगरी में की अगली मलका बनोगी। मगर तुम यहाँ इंसानों की दुनिया में क्या कर रही हो? तुम अच्छी तरह जानते हो काले कौवे, मुझे मलका बनने का कोई लालच नहीं और मैं अपनी ज़िंदगी का एक मकसद पूरा करके डाइन नगरी आ जाऊंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। मेरा फ़र्ज़ था तुम्हें बताना। काएँ काएँ काले कौवे ने काएँ काएँ करते हुए कहा। मुझे ये बताओ, मेरी ताकतें क्यों नहीं सही तरह से मेरा साथ दे रही? वो इसलिए रवाइन क्योंकि तुमने कई सालों से किसी इंसान को नहीं खाया और ना किसी का खून पिया है। अगर तुम ताकतवर होना चाहती हो तो ये सब करना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं कर सकती क्योंकि ज़ीशान से निकाह के वक्त मैंने कसम खाई थी कि मैं अब इंसानों की तरह रहूँगी और अपनी ताकतें ख़त्म कर दूँगी। सायरा ने नफिस में सर हिलाते हुए कहा। अच्छा, तो फिर अब तुम्हें अपनी ताकतों की क्या ज़रूरत पड़ गई? क्योंकि मुझे अपना बदला लेना है इन लोगों से जिन्होंने मेरी ज़िंदगी उजाड़ दी थी, मेरा सब कुछ ख़त्म कर दिया था। तो फिर इन्हें में से किसी को मारकर इसकी ताकत खा लो। शायद तुम सही कह रहे हो, सारा ने मुस्कुरा के कहा। कौवा कहता है, ठीक है, मैं चलता हूँ। काएँ काएँ काले कौवे कहकर इस तरफ वापस उड़ गया जिस तरफ से आया था। दूसरी तरफ आयशा ने पूछा, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम में से कोई भी इस घर के बाहर नहीं जाएगा क्योंकि हमने घर के चारों तरफ एक हिसार बना रखा है जिससे वो डाइन घर के अंदर आ सकेगी, रिफ़त ने जवाब में कहा था। मगर कब तक अम्मी, कब तक ऐसा रहेगा? तब तक जब तक शाह साहब चिल्ला काट कर वापस नहीं आते। इनके वापस आते ही डाइन का साया हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अब तुम सब जा सकते हो, अनवर ने कहा। क्या लगता है भाभी आपको कि ये बच्चे हमारी बात मानेंगे? मान तो लेंगे, बस तुम ये ध्यान रखना कि पूरी हकीकत किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। ठीक है भाभी। अरे शाह साहब, आप इतनी जल्दी आ गए, आप तो कल आने वाले थे ना? रिफ़त ने शाह साहब को देखकर दुपट्टा ओढ़ते हुए कहा। हाँ भाभी, शाह साहब कल के बजाय हमारे यहाँ आज ही आ गए अपना काम मुकम्मल करके। मैंने ये बताने आया हूँ कि इस घर पर एक नहीं दो दो डाइनों का साया है। रिफ़त और फ़ायज़ा एक ज़बान में बोली। क्या मतलब? शाह साहब, दो दो डाइने? हाँ रिफ़त बेटा, सारा का इस घर पे साया नहीं, सिर्फ इस घर से इंतकाम है। सना और बाबा को मारने वाली डाइन कोई और है क्योंकि सायरा किसी बेकसूर की जान नहीं ले सकती, शाह साहब ने वाज़िया तौर पे बताया। क्या मतलब है शाह साहब? डाइन एक ही है सायरा और बेकसूरों की जान क्यों नहीं ले सकती? वो तो अपने शोहर को भी खा गई। नहीं सायरा, किसी की जान नहीं ली थी,
وہ بے قصور تھی، اصلی ڈائن کوئی اور ہے۔ میں نے اپنے پورے علم سے یہ معلوم کیا ہے۔ کیا بھابھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فائزہ نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ تو شاہ صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈائن کون ہے؟ نہیں، اس بارے میں پتہ کرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ وہ کوئی ثبوت یا جادو نہیں چھوڑتی۔ تو اس ڈائن کا پتہ ہم کیسے چلائیں گے؟ میں کل شام کو پوری تیاری سے آؤں گا کہ اس ڈائن سے پیچھا چھوٹ جائے گا، پر تب تک کوئی گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے، یہ خیال رکھنا، شاہ صاحب نے کافی سختی سے کہا۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، ہم ایسا ہی کریں گے۔ تو اس کا مطلب سائرہ بے قصور تھی؟ انور پوری بات سننے کے بعد بولا۔ ہاں بھائی، ہم سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی۔ سائرہ کے بارے بار بار کہنے کے باوجود ہم نے اس پر یقین نہیں کیا۔ ہاں انور جی، کتنا چلائی گڑ گڑائی تھی، بار بار کہہ رہی تھی ڈائن کوئی اور ہے، ہم پر یقین کرنا چاہیے تھا اس کو۔ ہاں رفت، ہمیں تو زنوبہ نے بھی کہا تھا کہ اس کو شک ہے سائرہ بے قصور ہے۔ مجھے لگتا ہے ہم نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ اسی کی وجہ سے تو ہے، ورنہ پہلے ہماری حیثیت ہی کیا تھی۔ اب جو ہوگا سو ہوگا، اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں، ہمیں اس سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ کیا وہ ہمیں معاف کر دے گی؟ شاید۔ رفت کچھ بولنا چاہتی تھی، مگر کچھ سوچ کر چپ ہو گئی۔ دوسری طرف انیس نے ایک بہت بڑے بنگلے کے سامنے گاڑی روک دی۔ روشنی اس بنگلے میں گئی ہے، مطلب وہ ڈائن اس وقت اسی گھر میں ہے، انیس نے من ہی من میں کہا اور گاڑی سے اترا، اپنا سارا سامان احتیاط سے لیے اور بنگلے کا جائزہ لینے لگا۔ بیگ سٹیٹمنٹ انیس نے بورڈ پر پڑھا۔ اس کو دیکھ کر تو ایسا لگ رہا یہاں کوئی اچھی خاصی فیملی رہتی ہے۔ انیس آگے گیا تو گیٹ پر 2 گارڈ کھڑے تھے۔ سنیے، یہاں کوئی ثاقب بیگ رہتے ہیں؟ انیس نے ایک گارڈ سے پوچھا۔ انیس نے پیچھے بورڈ کے نچلے حصے پر ہی یہ لکھے نام پڑھ لیے تھے اور اب اندر جانے کے لیے یہی طریقہ تھا۔ گارڈ نے انیس کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لیا۔ ہاں، ان کا تو 5 دن ہوئے چھت سے گرنے کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ اور گارڈ انیس نے سوچا اور پاکٹ سے ایک کارڈ نکالا۔ میں CBI آفیسر انیس ہوں، ان کے مرڈر کی ریسرچ کے لیے آیا ہوں، انیس نے کارڈ دکھاتے ہوئے کہا۔ واو، یہ اتنا ہینڈسم لڑکا کون ہے؟ سائرہ نے انیس کو دیکھتے ہی عائشہ سے پوچھا۔ پتہ نہیں یار، میں تو خود اسے گھر میں پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ ہاں پاپا کچھ بات کر رہا ہے، مجھے بھی نظر آ رہا ہے، انیس کہتا ہے۔ ہاں مسٹر انور، سر میں ہوں CBI پروفیسر انیس۔ ثاقب بیگ، آپ کیا لگتے ہیں ان کے؟ آپ کی کسی سے کوئی بزنس وغیرہ یا ذاتی دشمنی ہے، یا آپ کے بھائی کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی وغیرہ؟ انیس نے تشویش کرتے ہوئے پوچھا، مگر اس کی نظریں یہاں وہاں دوڑ رہی تھیں۔ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں تھا۔ ثاقب کے تو بہت اچھے تعلقات تھے، اب سے یہاں ان کے ہاں کبھی کبھی شراب بھی پی لیتا تھا تھوڑی تھوڑی۔ اتنے میں رفت اور فائدہ سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آ گئیں اور ان کے پیچھے سارہ، عائشہ وہ بھی آ گئیں اور پوچھتی ہیں، یہ کون ہے؟ اتنے میں انور پیچھے مڑا اور انیس سے کہتا ہے، یہ میری وائف ہے رفت، اور یہ میری چھوٹی بہن فائزہ، میری بیٹی سارہ اور بھتیجی عائشہ۔ انور نے سب کے بارے میں بتایا۔ انیس نے رفت کو غور سے دیکھا، ایسا لگتا ہے انہیں میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ انیس نے غور سے دیکھتے ہوئے دماغ پہ زور ڈالا۔ رفت فوراً ایک طرف ہوئی، جیسے چھپنے کی کوشش کی ہو۔ دیکھیں مسٹر انیس، ہمیں تو ایسی کوئی خبر نہیں ملی کہ یہاں کوئی CBI آفیسر آ رہے ہیں۔ انیس نے کہا، دراصل ہمارا کام ہی کچھ ایسا ہے کہ ہر جگہ بتائے بغیر پہنچنا پڑتا ہے۔ انور نے شکی لہجے میں کہا، تو آپ اکیلے آ گئے، وہ بھی ان معمولی ہتھیاروں کے ساتھ؟ نہیں، یہ ہتھیار کتنے قیمتی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جی،
مجھے آپ کے پورے گھر کو دیکھنا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ جی بالکل ضرور، انور نے سائڈ پہ ہوتے ہوئے کہا۔ انیس سامنے سیڑھیوں کی طرف چل دیا اور اس کے ساتھ انور بھی۔ اب کیا ہوگا؟ اس گھر پر میرا آخری وار ایک ہی ہے، سب کو ختم کر دوں گی میں، سائرہ نے بلند آواز میں کہا۔ سائرہ نے بلڈنگ سے چھلانگ لگا دی اور اگلے لمحے وہ زمین پہ تھی۔ نہیں، یہ سائرہ کو ایک بہت اونچی چیخ سنائی دی۔ سائرہ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی جس نے سائرہ کو چھلانگ لگاتے دیکھ لیا۔ تم نے 40 منزلہ عمارت سے چھلانگ لگائی اور تم بالکل ٹھیک ہو؟ لڑکی پسینے صاف کر کے کپکپاتے ہوئے بولی۔ سائرہ نے فوراً آنکھیں بند کی اور دھوئیں میں تبدیل ہو گئی، غائب ہو گئی۔ لڑکی بے ہوش ہو کر گر گئی۔ یہ دیوار پہ پاؤں کے نشان کیسے، وہ بھی الٹے قسم کے؟ انیس نے انور کے روم کے سامنے دیوار پر دیکھ کر کہا۔ انور اور رفعت ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ یہ سب کب اور کیسے ہوا۔ انور اور رفعت ایک دوسرے کا منہ دیکھنے جب لگ گئے کہ یہ سب کیسے ہوا، کیونکہ وہ بھول چکے تھے کہ سائرہ یہاں آئی تھی۔ اوہ، تو واقعی ڈائن اسی گھر پہ ہے۔ کیا ان لوگوں کو پتہ ہے اس بارے میں؟ انیس نشانات کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا۔ کہیں یہاں کوئی ڈائن وغیرہ تو نہیں نا؟ انیس نے کہا تو رفعت اور انور جیسے اچھل پڑے۔ مطلب؟ انور نے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں کل آؤں گا، میری ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ جب تمہیں منع کیا تھا کہ گھر سے باہر مت جانا تو کیوں گئی تم؟ کمل کے گھر آتے ہی فائزہ اس پر برس پڑی۔ سوری امی، مجھے وہ ایک فرینڈ سے ملنا تھا، کمل شرمندگی سے کہا۔ ارے کیا فائزہ، بچی ہے، وہ کیوں غصہ کر رہی ہو؟ بھابی، منع کیا تھا نا اس کو، پھر بھی یہ باہر چلی گئی۔ اب پوچھیے اس سے کہ اب بے ہوش کیسے ہو گئی تھی وہاں پر؟ رفعت حیرانگی سے بولی۔ ہاں بے ہوش، وہ تو اچھا ہوا سارا کے دوست نے اسے پہچان لیا، فوراً فون کر کے بتایا اور علیان اسے گھر لے آیا۔ امی مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو ڈائن والی بات نہیں مانی، پر آج میں نے سچ میں اسے دیکھا۔ اور پھر کمل نے ساری بات بتا دی۔ دیکھا بھابی، وہ ڈائن بے گناہ نہیں، آج اس نے میری بچی کو ڈرایا۔ اگر وہ ہم سے بدلہ لینے آئی ہے تو ہمارے بچوں کو اس طرح کیوں ڈرا رہی ہے؟ ہمارے بچوں نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ پر فائزہ، اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے نا، کیا پتا وہ اس بلڈنگ پر پہلے سے ہو، ویسے بھی ڈائن اونچی جگہوں پر رہتی ہے۔ نہیں رفعت، مجھے نہیں لگتا کہ یہ سب اتفاق ہے، مگر کوئی ڈائن کا اصلی روپ دیکھ لے تو وہ زندہ نہیں رہتا۔ پر سائرہ نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور پھر وہ کمل اپنے دشمن کی بچی کو زندہ رکھے گی؟ رفعت نے دلیل دی۔ آخر اس گھر میں ہو کیا رہا ہے؟ پہلے اچانک سے یہ لوگ شادی کروا دیتے ہیں کہ سایہ ختم ہو جائے گا، پھر ایک سائن کی کہانی بتاتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہاں ہوتا کیا جا رہا ہے، اور علیان بھی مجھے کچھ نہیں بتا رہا۔ دیکھو حریم، تم زیادہ کنفیوز نہ ہو، ان کے ساتھ کچھ ایسا، اور ڈائن کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا وہ سچ ہے، کیونکہ 21 سال پہلے پورے گاؤں کے سامنے انہوں نے اسے جلایا تھا۔ امی کو بھی اس بات کا پتہ ہے، بس تم دھیان سے رہنا اور زیادہ ٹینشن نہ لو، اب ٹھیک ہو جائے گا۔ عالیہ نے دوسری طرف سے کہا۔ ہاں عالیہ، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ تبھی تیز تیز قدموں کی آواز آئی۔ عالیہ، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، حریم نے جلدی سے کہا۔ مگر حریم، عالیہ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی حریم نے کال کاٹ دی اور آہستہ سے کمرے سے باہر نکلی اور دائیں طرف مڑی۔ حریم کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ سامنے ایک بہت لمبی چوٹی لہرا رہی تھی جو رفعت کے کمرے سے باہر آئی۔ اتنی لمبی چوٹی امی کے کمرے سے باہر، مطلب امی یا ابو کہیں کسی مصیبت میں تو نہیں؟ چوٹی دھواں بن گئی۔ حریم فوراً رفعت کے کمرے کی طرف بھاگی۔ حریم جیسے ہی رفعت کے کمرے میں گئی، دیکھا کہ رفعت تو صحیح سلامت آئینے کے سامنے کھڑی اور کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ امی، میں نے وہ یہاں۔ حریم اندر جاتے ہی بڑبڑانے لگی۔ کیا ہوا حریم بیٹا، تم اتنی پریشان
کیا ہوا؟ اب خیریت ہے نا؟ رفت حریم کو اس طرح دیکھ کر خود ڈر گئی۔ میں نے وہ آپ کے کمرے سے، حریم نے ساری بات بتا دی۔ ارے نہیں بیٹا، یہاں تو کوئی نہیں تھا، میں ابھی واش روم سے باہر آئی ہوں، تمہیں کچھ وہم ہوا ہوگا۔ ویسے بھی اس گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے تو یہ سب ہونا ہی ہے، تم جاؤ، جا کر آرام کرو۔ رفت نے حریم کو سمجھایا۔ ٹھیک ہے امی، میں چلتی ہوں۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ میرا وہم نہیں تھا، اچھی طرح دیکھا تھا میں نے۔ حریم نے کمرے کی طرف آتے ہوئے سوچنے لگی۔ میں نے کل سنا تھا جب شاہ صاحب آئے، انہوں نے خود کہا کہ یہاں ایک نہیں دو ڈوڈائن ہیں، اب مجھے ہی کچھ کرنا ہے۔ کیا یہ بچگانہ حرکت کی تم نے انیس؟ ہاں پاپا، پر ڈائن اس گھر کے اندر ہے، میں نے خود وہاں ڈائن کے پیروں کے نشان دیکھے ہیں۔ انیس نے حبیب کو سمجھانے کی کوشش کی، پر انیس، ایک فیک کارڈ اور CBI آفیسر بننے کی کیا ضرورت تھی؟ کتنی عزت ہے شہر میں ہماری، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کیا رہ جائے گا؟ حبیب نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے آرام سے کہا۔ جی پاپا، پر اس وقت ڈائن کو پکڑنا ضروری ہے، عزت بات میں، پہلے ہم ردوائشی ہیں، اور یہ بات آپ ہی نے سکھائی ہے مجھے، پر تمہارا طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں ان لوگوں سے بات کر کے سب سچ بتا دوں گا۔ پاپا، وہ ڈائن ایک انسان کی جان لے چکی ہے۔ کیا؟ ایک انسان کی جان؟ ہاں پاپا، مسٹر ثاقب بیگ کو رات کے وقت دل نکال کر ان کی لاش کو ٹیرس سے نیچے پھینکا گیا، اور اس طرح وار ڈائن ہی کرتی ہے۔ OMG، پھر تو کچھ کرنا پڑے گا، حبیب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ رفت نے فائزہ سے کہا۔ ساری تیاریاں ہو گئی ہیں نا فائزہ؟ ہاں بھابی، جو کچھ شاہ صاحب نے کہا تھا سب کچھ آ گیا ہے، اور کل سے پھر کوئی بھی گھر سے باہر نہیں گیا۔ اور عروسہ؟ ہاں بھابی، وہ بیچاری تو صدمے میں ہے، ابھی تک کسی سے بات تک نہیں کر رہی، خود کو کمرے میں قید ہی کر لیا ہے۔ رفت نے کان میں بالی پہنتے ہوئے کہا۔ ہاں تم جاؤ، اس سے بات کرو، کچھ تیار کرو، شاہ صاحب بس آتے ہوں گے، تب تک میں حریم کو دیکھاؤں۔ ٹھیک ہے بھابی۔ شاہ صاحب، آپ کے پاس یہ بین جیسی چیز؟ انور نے بین جو تعجب سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیسی؟ شاہ صاحب اپنے 3 مریدوں کے ساتھ آئے تھے۔ شاہ صاحب اپنے ساتھ بڑا لکڑی کا صندوق لائے جس میں وہ اپنا سامان لائے تھے۔ عروسہ کو چھوڑ کر سارے لوگ ہال میں ایک طرف کھڑے تھے۔ شاہ صاحب ہال کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا حصار باندھ کر مرید کے ساتھ بیٹھے تھے۔ شاہ صاحب نے جواب دیا، یہ بین نہیں انور صاحب، ڈائن دھن ہے۔ ڈائن دھن مطلب؟ انور نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ یہ ایسی دھن ہے جس کے بجاتے ہی ہر وہ ڈائن یہاں کھینچی چلی آئے گی جو پہلے اس گھر میں آ چکی ہے۔ واہ، ڈائن ہے کہ ناگن؟ اور پھر تو وہ گانا بھی گائے گی۔ سارا نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں تیری دشمن، تو میرا دشمن۔ رفت نے سارا کو گھورا۔ یہ سرخ راکھ لو اور اپنے چاروں طرف حصار بنا کے اس میں کھڑے ہو جاؤ، کچھ بھی ہو باہر مت نکلنا اس سے۔ شاہ صاحب نے صندوق کی ایک پوٹلی نکالی۔ جی شاہ صاحب۔ علیان نے آگے بڑھ کر پوٹلی لے لی۔ لو، سندور بھی آ گیا۔ سارا نے مذاق اڑایا۔ شاہ صاحب نے آنکھیں بند کی، ڈائن دھن اٹھائی اور بجانا شروع کر دی۔ اس میں سے ایک بہت ہی کشش جیسی آواز نکل رہی تھی۔ سارا نے کہا، واو، واٹ اے بیوٹیفل میوزک۔ رفت نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ سارا عمارت پر ہی بیٹھی تھی کہ اس کے کانوں میں ایک دھن بجنے لگی۔ سائرہ نے کانوں پر زور سے ہاتھ رکھ لیے۔ نہیں، یہ ڈائن دھن کون بجا رہا ہے؟ اوہ نہیں، یہ دھن مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ سائرہ اپنے کانوں پہ ہاتھ دباتے ہوئے بولی۔ تبھی سائرہ بلڈنگ سے نیچے زور سے زمین پر گر گئی، مگر وہ ڈائن تھی اس لیے اسے کچھ نہیں ہوا۔
سائرہ کی چوٹی اب لمبی ہوتی جا رہی تھی، ناخن بےحد کالے اور نوکیلے اور آنکھیں ڈارک ہو گئیں۔ نہیں، میری آنکھیں سفید ہونے کی بجائے سنہری ہو گئی ہیں، مطلب مجھے ہر حالت میں جانا پڑے گا۔ سائرہ زمین پر لوٹ رہی تھی۔ سائرہ نے ایک بہت بڑی چیخ ماری اور کھڑی ہو گئی۔ بلا رہے ہیں نا مجھے وہ لوگ، تو آج ہی ان سب کا قصہ تمام کر دوں گی، آج سب کا حساب لوں گی میں آج میرے شوہر، میرے بچوں، سب کا انتقام لوں گی۔ میں ایک ہی بار میں سب کو ختم کر دوں گی۔ میں تم لوگوں نے ایک ڈائن کو نہیں، روائن کو للکارا ہے، اس کا حساب تو تمہیں دینا ہی پڑے گا۔ آ رہی ہوں میں تمہاری موت بن کر۔ شاہ صاحب کے مرید بھی اب دھن بجانا شروع ہو گئے تھے۔ تبھی حریم کی نظر رفت پر پڑی۔ رفت کو جیسے چکر آ رہے تھے، رفت گرنے والی تھی کہ حریم نے آگے بڑھ کر رفت کو تھام لیا۔ سب رفت کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا ہوا امی؟ کچھ نہیں، تھوڑی کمزوری سی ہو رہی ہے، دیر رات تک جاگتی رہی تھی میں، پانی پینے جا رہی ہوں۔ چلیے امی، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، حریم نے کہا۔ نہیں بیٹا، تم کو اسی ہزار میں سے باہر نہیں نکلنا، میں آتی ہوں۔ رفت مسکرا کر کچن کی طرف چلی گئی۔ دوستوں، یہ تھا ڈائن کا انتقام، ایپیسوڈ نمبر 5۔ ایپیسوڈ نمبر 6 کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا، آپ وہاں سے دیکھ لیجئے۔ تھینک یو۔